बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आवाम की राय के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर नवीद और आप इस वक्त देख रहे हैं 72 न्यूज़। आज मैं जिस हस्ती से मिलवाने जा रहा हूँ किसी तारफ की मोहताज नहीं है, जिनका नाम है हाजी शराफत खान अकाखेल सर, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है मुस्लिम लीग नून कराची डिवीज़न के और साथ सदर हैं आराम बाग क्लॉथ मार्केट एसोसिएशन के, और ये इलेक्शन भी लड़ चुके हैं NA हल्का 242 से, और इनकी बहुत सारी समाजी सियासी शख्सियत हैं ये, और इनसे मिलते हैं और सबसे पहले इनसे ये पूछते हैं कि महंगाई का तनासब इस वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है। ख़ास तौर पे नून लीग का टर्नओवर देख लें और PTI का ये चौथा साल स्टार्ट हो गया, उसका टर्नओवर देख लें, आसमान ज़मीन का फ़र्क है। तकरीबन 200% जो है ना महंगाई में इजाफा हो गया है। और इस हवाले से बात करते हैं कि ये लोग कहते हैं कि मसनूई डॉलर कायम किया हुआ था इसाक डार साहब ने, आप भी कायम कर सकते हैं। आप अदाद व शुमार भी गलत बता रहे हैं, जो कि ज़रा मुबादला की तरफ से है कि ज़रा मुबादला पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा हो गया। कराची के हवाले से बात करेंगे इनसे। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं हाजी शराफत खान अकाखेल के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल सर। पिछला नून लीग का बड़ा अच्छा टर्नओवर गुजरा, आवाम बड़ी खुशहाल थी, कारोबार चल रहे थे। PTI की हुकूमत आई, महंगाई का एक तूफान सा बर्पा हो गया। ये हर बंदा कह रहा है, हर आदमी कह रहा है। मैंने बहुत से इंटरव्यूज़ किए मार्केट्स में, ख़ास तौर पे हमारी ख़वातीन जो है ना वो इस वक्त रो रही हैं, जिनका बैलेंस था 10,000 15,000 किचन का, वो चला गया 30,000 35,000 पे। ठीक है ना, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि महंगाई की जो आप बात कर रही हो तो किसी से छुपी की बात नहीं है, क्योंकि महंगाई एक ऐसा तूफ़ान है जिसको हर बंदा महसूस कर रहा है और हर बंदे को इस महंगाई का पता भी है। क्योंकि आप भी इसी पाकिस्तान में रह रहे हो और हम भी रह रहे हो, बल्कि सारे हमारे अवाम जो ये तो 22 करोड़ अवाम की बात है, मेरे ख्याल से 22 नहीं, ये 25 से भी ज़्यादा है। ये सब इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा महंगाई होगी। महंगाई, और हमें हर एक चीज़ के बारे में मालूमात भी है। वो इसलिए है हमें कि हम लोगों के अंदर ही लोगों के साथ रह रहे हैं, कोई लोगों से बाहर नहीं है। क्योंकि हम कोई मतलब पाकिस्तान के बाहर नहीं है कि हमें कोई चीज़ का पता नहीं है। जो महंगाई का जो दौर है इस वक्त, ये बिल्कुल आसमान को छू रहा है। जो गरीब लोग हैं हमारे पास यहाँ, जिसको हम पहले 12 से 15,000 रुपये तनख्वाह देते थे, अब उसको हम 20,000 रुपये भी दे रहे हैं। तो ये आप यकीन करो बेचारे रोते हैं कि यार कुछ महीने में हमारे 20,000 से गुजारा नहीं हुआ, तो आप कुछ हमारे लिए राशन के लिए भी कुछ एक्स्ट्रा पैसे दो। तो हमारे राशन के लिए भी उसको एक्स्ट्रा दे जाते हैं। ये तो आपकी खिदमत खलक है ना सर। अच्छा, दूसरी बात महंगाई ये है कि जो मियाँ साहब की दौर था तो 53 में चीनी थी जी, और आज चीनी तकरीबन 100 से ऊपर की 120 110 हाँ 100 से ऊपर है, तक कभी 110 115 भी हो जाता है, कभी 6 भी आ जाता है, लेकिन 100 से ऊपर है। महंगाई तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में हो गई, क्योंकि उस चीज़ों पर महंगाई आ गई जो गरीब आवाम को डायरेक्ट टारगेट कर रहा है। अगर मालदार लोगों को टारगेट करें तो उससे मालदार आदमी फिर भी 50 साल गुजारा कर सकता है, क्योंकि बस इसके पास इतना रिजर्व होता है कि उसके जायदाद होते हैं, पैसे होते हैं। अगर वो बेच के भी कहा जाए तो 50 साल गुजर जाएगा। बिल्कुल सर। क्योंकि अब जो महंगाई है वो डायरेक्ट गरीब आवाम को टारगेट करे, क्योंकि गरीब आवाम के ऊपर डबल से ज़्यादा महंगाई होगी। वो जो डबल से ज़्यादा महंगाई है वो बेचारे जो वो अब बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़, दवाइयाँ इतनी महंगी, आसमान से बातें करी। अब वो बेचारे बच्चों की जो है ना बुखार होता है, यकीन को डॉक्टर के पास लेके नहीं जाते, इसलिए कि डॉक्टर के पास ले जाएंगे 500, वो मांगेगा 1000 की दवाई लेकेंगे, तो उनके पास उस चीज़ का वो नहीं, वो बेचारा बस वहीं कोई पेडाल की गोलियां खिला के अल्लाह पाक बस उसको। खान साहब, इसका हल क्या है? ये महंगाई हुई क्यों? क्या हुकूमतें बदलने से तो महंगाई में तो कोई नहीं कंसेप्ट होता ना, भी हुकूमत बदलेगी तो महंगाई ऊपर की तरफ आ गई। महंगाई तो ये लोग है, देखो शुरू में मैंने भी 2-4 इंटरव्यू पहले भी दे चुका हूँ, और ये लोग है नाहिल लोग हैं, इसको कई कारोबारी लोग नहीं है। ये आए भी कुछ टाइम के लिए, पीरियड के लिए आए हुए, इसको कुछ काम निकालने के लिए, पता नहीं क्या है, अलमी साजिश है या अपनों में कोई ऐसा सिस्टम है, ये तो अल्लाह बेहतर जानते हैं। लेकिन हम इतना ज़रूर जानते हैं कि इसका सिर्फ इतने ही टाइम के लिए, 5 साल के लिए, कि कुछ काम ऐसा करने हैं कि वो अपने मकसद के लिए करें, अपने मकसद या किसी और का मकसद पूरा करने के लिए वो करे, और उसके बाद कोई मुस्तकबिल है ही नहीं इसके लोगों की। टर्नओवर में किसी और की हुकूमत आ जाती है तो उसने तो कहना ही कहना, मैं महंगाई को कैसे कम करूं, महंगाई तो इस लेवल पे है। उसके लिए तो एक बहुत बड़ी क्या कहते हैं टारगेट हो जाएगा कि महंगाई को कम करना, कि महंगाई किस तरह कम की जाए। जी बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा बात की, लेकिन ये महंगाई कम करना हो भी सकता है, क्योंकि देखो मैं खुद भी बिजनेसमैन हूँ, मैं इस चीज़ों को जानता हूँ। और महंगाई के हम कम करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मौके हैं,
اور بہت سارے چیزیں ہیں ہمارے، شکر الحمدللہ ہمارے پاکستان ایسا ملک ہے جو زرعی ملک ہے. ہم یہاں پہ جو ہمارا ملک اتنا عرصے سے بدحالی میں گزر رہے، جب سے افغانستان میں بھی جنگ تھا، جب سے بھی ہمارا ملک اس چیزوں ہاں، تو انشاءاللہ یہ مہنگائی ہم اگر فوراً کوئی اچھے لوگوں کو، جیسا کہ ہمارے نون لیگ کے اچھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، اس چیز اکونومسٹ ہے، وہ سب کچھ چیزوں کو جانتا بھی ہے، تو وہ تو 20% جو ہے نا انشاءاللہ الرحمن 1-2 مہینے میں وہ مہنگائی کو کنٹرول کر دے گا. اگر میاں صاحب کی حکومت آتی ہے. ہاں جی میاں صاحب ہے کہ میاں صاحب کی حکومت آتی ہے، اگر میاں صاحب کی حکومت آئے گی، میں یقین سے کہوں گا کہ 20% چیزیں ہم آپ کو سستا کر کے دیں گے. نہیں دیا تو پھر آپ ہمارے پاس دوبارہ بھی آ جائیں، مجھ سے انٹرویو لیں تو میں اس وقت آپ کو ریزائن بھی دوں گا. کیونکہ میاں صاحب کے جو خاص لوگ ہیں، جو جیسے مفتی اسماعیل صاحب ہیں، جو جیسا اسحاق ڈار صاحب سے میرا زبیر صاحب ہے، اسحاق ڈار صاحب سے میرا لنڈن بھی ملاقات ہوا تھا پچھلے سال میں، تو اس سے میں سب چیزوں پہ میں نے بات چیت کی. بولے بھائی یہ لوگ نااہل لوگ ہیں، نہ سمجھ لگو. میں نے اس کو کہا کہ دیکھو چھوٹا سا بزنس مین میں بھی ہوں، میں بھی یہ چیز 20% ایک دم سے کم کر سکتا ہوں، اور 2 سال ٹائم ملتا ہے تو میں اس کو 30-35 میں لے کے آ سکتا ہوں. تو یہ کہ میں عام آدمی ہوں، لیکن آپ لوگ تو یہ وزارت خزانے پہ رہ چکے ہیں، آپ کو ہر چیز کا معلومات بھی ہے، آپ تو کر سکتے. بالکل. اچھا خان صاحب، اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ زر مبادلہ اکٹھا ہوا ہے، اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، حکومت بھی اس کو بات ایگری کر رہی ہے، لیکن ڈالر اوپر کیوں گیا؟ سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے. اصل بات یہ کہ یہ جو ان کے پاس جو ریزرو کی بات کر رہے ہیں نا، یہ ان کے پاس ریزرو تو ایک سسٹم ہے ریزرو کی، یہ اس نے 1 پیسہ ابھی تک لگایا نہیں ہے. جب سے اس کی حکومت ہے 3 سال میں 1 روپے نہیں لگایا. جو پیسے سی پے کے پیسے ہیں یہ گورنمنٹ یہ اپنے پاس جمع کر رہا ہے، اور اس کو یہ کہہ رہے کہ یار یہ میرا ریزرو ہے اور یہ میں دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں. کوئی ریزرو نہیں ہے، ایسے دکھاوا ہے. یہ اتنے سارے جھوٹ اس لوگوں نے بولے، تو کل یہ بھی بولے ہوئی تھی، یو ٹرن مار دے کہ بھائی یار ہمارے پاس تو پیسے نہیں تھے، وہ تو فلانا ڈمکانا چیز میں ہم نے آپ کو دکھا دیا تھا. بس یہ کراچی آپ یہاں پہ رہتے ہیں، ہم بھی یہاں پہ رہتے ہیں، میں بھی پچھلے 23-24 سال سے یہاں پہ رہ رہا ہوں. کراچی کے حالات کیوں نہیں سدھرے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کراچی کے حالات پہ آپ نے بات کی، صحیح بات ہے، کیونکہ کراچی اب میں تو یہ چاہتا ہوں کہ سارے کراچی والوں کو اس بات پہ اکٹھا ہونا چاہیے، کیونکہ جو کراچی میں رہتا ہے نا وہ کراچی پہ بات کرے. وہ اس لیے کہ کراچی جب سے 30 سال ہو گئے، بلکہ 35 سال ہو گئے، تو 35 سال سے کراچی میں کچھ بھی کام نہیں ہوا ہے، اور جتنی بدحالی کراچی میں گزری ہے میرے خیال سے کئی پاکستان کے کسی کونے میں، یا آپ پاکستان کسی ایک یعنی کچے آبادی علاقے میں یا کوئی ایسی گاؤں میں چلے جائے تو آپ یقین کو یہاں سے پکے سڑکیں ملیں گی، آپ کو بجلی کے صاف ستھرے کمرے ملیں گے، آپ کو یہ مطلب صفائی ستھرائی ملے گی. لیکن کراچی کا یہ حال ہو چکا ہے کہ یہ اس کی روڈ ایک تمام، اب میں تو ابھی 249 میں الیکشن تھا تو میں پورے 1.5 مہینے وہیں گزارا، تو آپ یقین کریں اتنے بڑے بڑی کٹے کی گاڑی بھی گم ہو جاتی ہے اس میں، اور بچے غریب لوگ جو احتیاط ٹاؤن میں رہتے ہیں، اب اس بچے کے حالات دیکھیں کہ آپ یقین کرو آپ سے وہ مالی اور وہ نہیں تھا جو اس میں اپنا اس سائڈ پہ جو لوگ ہیں، تو آپ سے وہ بھی بھول جائیں گے اور آپ کو رونا آ جائے گی، یار یہ غریب بچے اتنے مٹی میں گھوم رہے، پھر پانی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، گھر نہیں ہے. خدا کی قسم آپ ایک ٹرائی کے طور پہ جائیں، آپ اس کو چیک کریں، تو میرے خیال سے کراچی کی کوئی 70% علاقہ ایسا ہی ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. اور دوسری بات کہ کراچی کے ساتھ بڑھ جاتی ہے اس لیے بھی ہے کہ یہاں کے 3 لوگ ہیں، ایک ہے پیپلز پارٹی، ایک ہے متحدہ، اور تیسرا ہے ابھی جو ہے PTI. تو یہ 3 ہے، یہ تینوں کا شیئر نہیں ہے میرے بھائی، یہ 3 شیئر کے لیے کام ہی نہیں کرتا ہے. وہ اس لیے اس چیز پہ کٹا نہیں ہو رہے، وہ کہہ رہے کہ یار ہم لوگ تو یہاں کمانے آئے ہیں، ہم کما لیں گے ہم چل جائیں، ہم کما لیں گے ہم چلے، ہم کما لیں گے ہم چلے. جو کراچی کے جو رہنے والے ہیں، یہاں کاروباری ہیں، یہاں پہ جو ان کا زندگی گزرا ہے، کافی اور زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ یہ سارے اکٹھے ہو جائیں. اور یہ جو پیپلز پارٹی کے 13 سالہ حکومت ہے، ان لوگوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، اور جو 3 سالہ دور اس PTI کے، اس نے تو پورا ملک کے سب کچھ کالی ہے، کوئی کام نہیں کیا. جو کڑا جہاں پہ کڑا آج بھی وہی کڑا ہے، 3 سال سے جو کڑا پہلے تھا وہ آج بھی چھوٹا سا روڈ میں کھڑا بھی نہیں بھرا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ یہ اس پہ میں نے اسلام آباد میں ایک فوجی صاحبان میرے بڑے کچھ دوست بھی تھے، تو اس سے میں نے بات چیت کر رہا تھا. میں نے کہا، اس نے لیپ ٹاپ لایا، بھائی صاحب کراچی تمہارا کیسا ہے؟ میں نے کراچی اس طرح کا ہے کہ اس وقت پچھلے سال جو بارشیں بھی ہوئی تھی، تو میں نے کہا بارشیں ہوئی بڑا صحرا میں، اور پانی سارا آیا کراچی میں سیوریج کو بند کر دیا گیا تھا تاکہ پانی یہاں جمع ہو جائے اور یہ بلڈنگوں کے اسٹرکچر میں چلا جائے. اور اس کراچی کو تو وہ لوگ کنٹرول بنانے والے تھے،
وہ تو قدرتی بات ہے، منصوبے کے ساتھ تھے یہ کس. تو اس کو فوجیوں کو میں نے پورا 1 گھنٹہ بریفنگ دی. وہ فوجی کہتے تھے کہ ہم ہر جمعے کو ایک دفعہ GHQ میں میٹنگ کرتے ہیں پورے پاکستان کے کاموں پہ. تو میں نے کہا یہ بات میرے ضرور وہاں میٹنگ میں کر لینا کہ جو میں کہہ رہا ہوں سچ بھی ہے. اس دفعہ تو خان صاحب ایک بات آپ کی میں ٹوک رہا ہوں، مجھے بات یاد آ گئی بلاول بھٹو صاحب کی کہ جب بارش زیادہ آتی ہے تو پانی زیادہ ہو جاتا ہے. اس دفعہ تو بارش کم ہوئی ہے تو پھر بھی پانی زیادہ ہو گیا سڑکوں پر. اب تو پانی نکلے ایک بوند نکل 2-3 دن پہلے کی بات ہے. جی تو تھوڑی سی بارش ہوئی اور یقین کریں کہ روڈ پہ حال دیکھیں فیصل شہرہ مین روڈ پہ میری اپنی گاڑی ڈوب گئی تھی پچھلی بارشوں میں. تو اس دفعہ بھی اتنا پانی کھڑا تھا. کل بھی ہم لوگ گزرے. میرے بھائی آپ پیپلز پارٹی سے تو یہ توقع ہی نہیں رکھنا ہے کہ یہ ملک کے لیے کام کرے گا یا شہر کے لیے کرے گا یا سندھ کے لیے کرے گا. یہ شہر میں تو پھر بھی لوگ اپنے مدد آپ یہ کام کر لیتے ہیں، اپنا کوئی سسٹم چلا لیتے. یقین کرو اندر دوسرے میں تو لوگ تباہ برباد ہے. آپ یقین کرو بیچارے کو آپ کھانے دو گے نا، خدا کی قسم 10 دفعہ تو ہاتھ جوڑتے ہیں کیا آپ کی مہربانی خالی کھانے کے لیے. حالانکہ یہ ہماری عوام ہے، اس کے 5 بنیادی اس کے حق ہیں جو اس کو ملنا چاہیے: صحت، روڈ، بجلی، پانی، تعلیم. یہ چیزیں تو یہ چیزیں اس کو میسر ہے ہی نہیں. دوسری بات میں یہ کہنے والا تھا پھر فوجیوں کے ساتھ جو میرے بات ہوئی تو میں نے کہا سر آپ اس نے 1100 ارب روپے کا بات کی ہے اور اس نے ایک کمیٹی بنا لی. کمیٹی کس کی بنائی؟ پیپلز پارٹی کی بنا لی اور یہ اپنا متحدہ MQM کی بنا لی اور PTI کی بنا لی. تو یہ تینوں نے آج تک کوئی کام کیا نہیں اور یہ تینوں چور ہے. جو تینوں چور کٹے ہو گئے نا تو یہ 1100 ارب روپے جب جائیں گے تو چوروں کی جیب میں جائے گا، کام نہیں ہوگا. کہتے تو یہ سارے نون لیگ کو چور ہیں. تو بعد میں پورا کرتا ہوں پھر اس کے بھی میں آپ کو جواب دوں گا. تو میں نے کہا یہ جائے گا نہیں، یہ سب ان کے چوروں میں جیبوں میں جائے گا. تو آپ برائے مہربانی ان کے ساتھ ایسا جو کام کرنے والے ہیں جیسے نون لیگ، وہ تو ہمارے پاکستان ہے جو کام کرے وہ تو آپ نے اس کو شامل ہی نہیں کیا کمیٹی میں. تو آپ نے تینوں کو شامل کیا، یہ تو چور ہے، یہ تو پیسے کھا لیں گے. تو اس نے کہا کہ بھائی ایسا فکر نہیں کرے. آپ کی بات ہم سمجھ چکے ہیں. آپ یقین کرو اس دن کے بعد وہ جو چوروں کا ایک وہ بنایا تھا، ایک ٹیم بنائی، کمیونٹی بنائی تھی، اسے سارے کام لے کے ایک بریگیڈیئر یہاں بریگیڈیئر صاحب کے نام ہے مجھ سے بول رہے. اب وہ سارے کراچی کے جتنے بھی کام ہیں اور بریگیڈیئر صاحب اس کام کو دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کے بعد تھوڑا سا بہتر بھی ہو گیا کام اور چل بھی رہے. مجھے کچھ نظر آ رہا ہے تھوڑا سا. 14 سال ہو گیا NRO پہ ہی بات ہوتی ہے، NRO نہیں دوں گا، NRO نہیں دوں گا. اس کا کیا مطلب ہے خان صاحب آپ کی نظر میں؟ وہ صرف یہ ہے نا کہ وہ NRO ان کے پاس کوئی اور بات ہی نہیں ہے. نارو نہیں دوں گا. نارو تو وہ لوگ مانگتے ہیں جو مطلب میں اب کیا بتاؤں آپ کو کہ کرپشن والے ہوتے ہیں جن کے پیچھے کچھ ہوتا نہیں ہے. آپ کس کو نارو آپ سے مانگتا کون ہے کہ آپ کہہ رہے کہ میں نہیں دوں گا؟ جب مانگے تو پھر پتہ چلے گا نا کہ یہ پرانا بندہ مانگ رہے. آپ بتائیں اس کو کہ یہ مانگ رہے. کراچی کی روشنیوں کا جو شہر کہا جاتا تھا، جی واپس روشنیاں کس نے لوٹائیں؟ تو دیکھو ہاں یہ بات بڑا زبردست آپ نے کہی کہ روشنیاں کس نے لوٹائی. یقین کرو آپ جو ہمارے علاقے ہیں یہاں پہ اسکیم 33 میں یہاں پہ کوئی آنے سے ڈرتا تھا، کوئی بندے سوراب پول کراس نہیں کرتا تھا. 50,000 روپے کا پلاٹ یہاں ملتا تھا 120 گز اور وہ بھی بیچارے کو لوگ گھر میں جا کے بھیجے دے جاتا تھا. پلاٹ یہاں خریدتا تھا اسے، وہ یہاں اپنے پلاٹ پہ آ بھی نہیں سکتا تھا. اب وہ پلاٹ 1 کروڑ اور 20 لاکھ روپے کا ہے. وہ اس لیے کہ یہ میاں صاحب کے امن کی وجہ سے کہ وہ بندہ جس کا پلاٹ یہاں تھا 120 گز اس سوسائٹیوں میں، وہ آج اس نے اپنے گھر بنے، بنگلے بنے، بڑا خوشی محسوس کر رہا ہے کہ بھائی ہم تو دوزخ سے جنت میں آ گئے. کیونکہ شہر کی چھوٹے چھوٹے گلیاں ہیں، لوگ زیادہ ہو گئے، تنگ ہو گئے نا. تو یہ جگہ مجھے کافی لوگ ہیں مجھے بتاتے بھی گئے صاحب آپ لوگوں کو اللہ پاک دنیا و آخرت میں جنت دے گا. کیونکہ آپ کے لوگ ہم لوگ یہاں پہ آ گئے دوزخ سے نکلے جنت میں آئے. کیونکہ یہاں کیا اب ہوا بھی صحیح ہے، یہاں پہ رش بھی نہیں ہے. تو کافی لوگ خوش بھی ہے. میاں صاحب نے کراچی کی روشنی جو ہے دوبارہ لٹا دی ہے. شہباز شریف صاحب پچھلی دفعہ یقین کریں کہ میں خود بھی آپ سامنے تھا، آپ بھی میرے خیال میں بیٹھے ہوئے تھے ساتھ ہی، رو پڑے کراچی کی وجہ سے کہ کراچی کے حالات کیسے ہیں. ایک درد سا تھا ان کو، اگر درد اٹھا تو اندر سے جذبات بھی اٹھے اور وہ روئے. بالکل ایسے ہی اس نے کہا. یہ کہا تھا اس نے خدا کی قسم کہی نا. ہم لوگ مفتہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے نا، ٹیبل پہ کھانا وانا کھا رہے تھے، وہ ڈنر کر رہے تھے. تو اس نے بولا خدا کی قسم اگر ہمیں موقع ملتا تو میں 75% کام کراچی کے لیے کرتا ہوں، 25% میں لاہور کے لیے کرتا. اب دیکھیں نہیں بسیں آ گئیں، کتنے عرصے سے پروجیکٹ چل رہے ہیں. PD کا پروجیکٹ چل گیا، میٹرو چل گئی، اس کا ملتان کا چل گیا، لاہور میں چل رہی ہے. لیکن یہاں قصور کیا؟ سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے یہاں پہ یہی ٹوٹی پھوٹی بسیں پہ ہمارے لوگ غریب لوگ سفر کریں گے.
ہمارے کراچی کی بڑا اگر دیکھا جائے نا یقین کرو بڑا اچھا عوام ہے، یہاں برداشت کرنے والے بہت ہیں. اگر یہ اس طرح کے حالات کسی اور شہر میں آپ لے جائیں نا تو یقین کرو وہاں اس شہر میں پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے گا. لیکن بڑے اچھے لوگ ہیں، تہذیب والے لوگ ہیں، لکھے پڑھے لوگ ہیں. وہ صبح جاتے ہیں، ہر آدمی یہاں کراچی میں یہاں کسی کی کھیتی باڑی نہیں ہے، صبح جاتا ہے محنت کرتا ہے کماتا ہے، شام کو بڑے عزت سے کھاتا ہے اور گزارے کے ساتھ کھاتا ہے. باقی اور شہروں میں لوگوں کی زمینیں بھی ہے، صنعتیں بھی ہے، اور بھی بہت سارے کام ہیں، جائیدادیں بھی، زمیندار بھی ہے بڑے بڑے. لیکن یہاں کراچی میں کوئی ایسا آدمی نہیں، وہ صرف اپنی محنت سے کماتے اور اپنی محنت سے کھاتے ہیں. بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ میاں صاحب نے تو لوڈ شیڈنگ کا کنسیپٹ ہی ختم کر دیا تھا کہ لوڈ شیڈنگ ہے ہی نہیں، لیکن پھر چوتھا سال پھر لوڈ شیڈنگ دوبارہ سے دوبارہ. دیکھو باتیں بہت ہے. اب پاکستان کا تاریخ جب سے پاکستان بنا ہے تو 74 سال ہو گئے نا. تو 74 سالوں میں پاکستان نے مثال کے طور پر 13,000 میگا واٹ بجلی بنائی اور میاں صاحب نے 3 سالوں میں آپ کو 11,000 میگا واٹ قومی اس میں شامل کر دیے. تو یہ ہمارے پاس بجلی ایکسٹرا ہے اور زیادہ بجلی ہمارے پاس یہ لوگ ڈسٹریبیوٹ نہیں کر سکتے. یہ نااہل لوگ ہیں، اس کے پاس وہ سسٹم ہی نہیں کہ وہ ڈسٹریبیوٹ کریں. اور میرے خیال سے تو بجلی تو پاکستان کے استعمال سے بھی 2-4 ہزار میگا واٹ بجلی زیادہ ہے. لاسٹ پہ کرونا کے حوالے سے بات کر کے میں ختم کرتا ہوں خان صاحب کہ کرونا کے حوالے سے حکومت سندھ کے اقدامات کیسے ہیں؟ ہمارے لوگ SOPs پر عمل بھی نہیں کر رہے اور ویکسینیشن بھی نہیں لگائی جا رہی. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اور وہ خاص طور پہ حکومت پاکستان کو، حکومت سندھ کو آپ اپنی طرف سے کیا میسج کنوے کرنا چاہتے ہیں ایز اے بزنس مین؟ یہاں پہ آپ ایز اے بزنس مین بھی ہیں نا، اس حوالے سے. دیکھو پچھلے سال تقریباً پورے ڈسٹرکٹ میں اس وقت ڈسٹرکٹ کا صدر تھا، ڈسٹرکٹ ایسٹ کا. پورے ڈسٹرکٹ میں کوئی ایسا گلی باقی نہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں، آپ چیک کر سکتے ہیں، جہاں ہم نے اسپرے خود نہیں کرائی. میں نے پورے ڈسٹرکٹ میں نے اسپرے کرائی، کرونا کا اسپرے کرایا. اور اس وقت پہلے لاک ڈاؤن تھا تو میں نے ہر PS والوں کو کیش پیسے دیے اور راشن دیے. میں نے کہا آپ تقسیم کریں. آپ ہر PS میں چلے جائیں اور اس سے پوچھے بھی کہ حاجی صاحب کی طرف سے آپ کو کیش کی امداد اور آپ کے پاس کوئی کھانے پینے کی کوئی چیزیں آئی ہے؟ پھر آپ مجھے بتائیں، یعنی اگر ہم نے دیے تو آپ مجھے آپ خود بتائیں کہ اس نے دیے. اگر میں نے نہیں دیا ہوگا نا تو میں آپ کو اس چیز کا بہت بڑا جرمانہ بھی دوں گا اور میں اس چیز کا جو ہے نا پھر یہ بات کر دوں میں شاید میں بہت بڑا جھوٹا ہوں گا. لیکن ہم نے ہر چیز وقت میں یہ کوشش کی. پچھلی دفعہ بھی میں نے سندھ حکومت کو یہ بتایا کہ آپ لوگ صرف سیاست کرتے ہو، اپنے سیاست کو چمکانے کی خاطر جو ہے نا باتیں کرتے، 50 بندوں کا شادی کارڈ جمع کرتے ہو، اس کو وہ چیزیں دے دیتے ہو. باقی جو 950 لوگ ہیں وہ بیچارے لین میں رہ جاتے، گھر چلے جاتے، کچھ نہیں ملتا. ہم نے اسے نہیں کیا. ایک بندے کا تصویر ہمارے پاس نہیں ہے جس کو ہم نے اس کو تصویر لی ہو، اس کو چیز دی ہو یا امداد دی ہو یا پیسے دیے ہو. ہم نے گھروں میں جا کے دیے اور ہمارے PS کے لوگوں سے آپ پوچھے جائیں. اچھا پھر میں آپ کو 2 باتیں فٹافٹ کر لیتا ہوں کہ دیکھو 14 سالہ دور میں ہمارا جو ڈالر تھا وہ 105 تک پہنچ کے میاں صاحب کے دور تک. تو اس کے بعد فوراً 170 سے ابھی اوپر چلا گیا. یہ لوگوں کی کارکردگی ہے. دوسری یہ کارکردگی کہ 74 سالوں میں چینی ہمارا 53 روپے تک پہنچی تھی، اب 100 سے اوپر ہے. گھی ہماری جو ہے نا 150 تک تھی، اب 300 سے بھی اوپر چلی گئی. 350. تو اس طرح کی جتنے بھی چیزیں ہیں نا یہ صرف 3 سالوں میں ڈبل سے بھی اوپر چلے گئی. اور 74 سالوں میں یہ چیزیں یہاں تک پہنچی تھی. تو آپ سمجھے کہ 3 سال دیکھیں اور 74 سال دیکھیں آپ، تو کتنا فرق ہے. میرے جان یہ یہی سب کرپشن والے اور اس کی حکومت کے بعد اس کے اوپر سب کرپشن جو ہے نا ثابت ہوگی بھی. پیپلز پارٹی کے بھی اوپر بھی ہوگی اور جو وفاقی حکومت ہے PTI والوں کو اس پر تو ہوگی کیونکہ وہ تو آئے اس چیز کے لیے کہ ہم بس جیب بھر کے بھاگیں. میاں صاحب واپس آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے؟ آخری سوال. اصل بات یہ ہے کہ میاں صاحب آئیں گے ضرور. وہ ایک سسٹم کو دے کے آئے گا. صحیح. اگر یہ کیونکہ یہ لوگ خود نہیں آنے کا وہ سازش کرتا کہ نہیں ہے اور ہم 5 سال پورے کریں تو اس کے لیے رکڑے اٹکاتے فلانا ڈمکانا. اور یہ تو یہ اس وجہ سے میاں صاحب کو بھی پتہ ہے کہ یہ 5 سال پورا کریں گے پھر انشاءاللہ رحمان آئے گا. میاں صاحب آئیں گے اور آپ کی حکومت آئے گی اور ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور پھر آپ کی حکومت میں ہی آپ سے ملاقات انشاءاللہ. بالکل آپ لوگوں کی بہت مہربانی. آپ سارے تمہارے چینل والوں کے ہم بڑا شکر گزار ہے کہ آپ لوگ آئے. آج میں تھکا بھی ہوا تھا، کل رات سے میں سویا بھی نہیں تھا. علاقے میں کام بھی تھے، لوگوں سے ملنے کے بھی تھے اور کچھ جرگے شرگے بھی تھے، کچھ ہمارے پارٹی کے میٹنگز بھی تھے اور ہمارے کچھ پارٹی کے کارکن بھی آئے تھے. تو بیچارے وہ 1-1.5 گھنٹے سے انتظار بھی کر رہے ہیں. تو آپ لوگ بھی آئے تھے، آپ لوگوں نے بڑا انتظار کیا. ہم
ہم سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کی. بہت شکریہ. السلام علیکم. کیمرہ مین شہادت کے ساتھ ڈاکٹر نوید 72.